पूरी सूरत कहती है करते क्या हैं, काम क्या होता है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, यहां बड़े बड़े शुबहे पैदा करते हैं, ये है ऐसे नहीं तो ऐसे है, बेटा देख लो क्या होगा क्या नहीं। कौम आई, बाप को कुर्बान किया, माजरत की, तो फिर जब अब्बा जी नाराज हो जाते हैं ना तो सबसे पहले ताए चाचे मामे ही आते हैं। कौम आई थी, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बान किया। आज उसवा, आज सबक, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर। हजरात, महीना हज का चल रहा है, अगला भी महीना हज का सबक और पैगाम है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, दुनिया में हाजिरी लगाना सीख, तुझे पता चल जाएगा। सबको साइड पे कर दे, अपने रब को इज्जत दे दे, तौहीद को लेकर के आ जा, तेरी जिंदगी संवर जाएगी, अगले जहान में तेरे लिए शफाअत अल्लाह की तरफ से नसीबा बन जाएगी। लेकिन कुछ करके तो आ, दामन में तो हो। मेरे और आपके दामन में क्या है? ताया। और ताया कैसा है? अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, कभी मस्जिद नहीं आया और उसके पीछे में सियासत में घुसा हुआ। मेरे भी ताया जी माशाअल्लाह, सहवन शरीफ और मलंगी, वो रूप, अपने अंदाज। कहने लगे पुत मदीने चले हैं, सुने मैं क्या जी, अल्लाह ने मौका दिया, कहता छाद उथे की लभने, उथे की लभने, कहां चलूं? हर मुश्किल का इको हल हो तो यार तो सहवन चल। दावत तो थी। मैंने कहा ताया जी, मेरे रब ने मुझे हिम्मत दी, जिंदगी दी, एक वक्त आएगा कि इतने जमा हो गए ना तो मैं भी कहूंगा कि ताया जी छोड़िए इन चीजों को, मेरे साथ चलिए। बहरहाल नसीब अपना अपना, सोच अपनी अपनी, दावत अपनी अपनी। वो तो अपनी दावत दे रहा है रिश्तेदारों की शक्ल में, लेकिन मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है कि हमने छोटे छोटे कामों के लिए रिश्ते तोड़ लिए, लेकिन अगर महबूब से नाता जोड़ना है, उनकी सिफारिश, उनकी शफाअत लेनी है और उसकी ख्वाहिश है, चाहत और आरज़ू है, तो फिर यहां रिश्तेदारियां कुर्बान करनी पड़ेगी। मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता मजबूत करना पड़ेगा, हो पाएगा। वैसे बाकी लोग कर लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है, बाकी लोग कर लेते हैं। वहाबियों से अब थोड़ा थोड़ा ये काम मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि हकीकत ये थी कि यही वो लोग थे कि जिनकी पहचान ये थी कि अगर रब नहीं तो सब नहीं, अगर रब है तो सब कुछ है। इस नुक्ते पे जब ये कायम थे तो थोड़े, लेकिन इनके इस नुक्ते को देख के अल्लाह ने इतने कायनात में कर दिए कि अब संभाले जाने भी मुश्किल हो रहे, संभाले जाने भी मुश्किल हो रहे। तो भाइयों थोड़ा सा काम करो, मेहनत करो, रिश्तेदारों को दावत दो, आते हैं बिस्मिल्लाह, रुकावट बनते हैं तो रुकावट को हम रुकावट समझ के कभी रुके तो नहीं। कितने स्पीड ब्रेकर होते हैं आपके रास्तों में, कितने जंप होते हैं, कितनी गहरी खाइयां होती हैं, रास्ते में गटर आते हैं, क्या कुछ नहीं आता, हम मंजिल से रुक जाते हैं। कोई भी रिश्तेदार रुकावट बने, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, 2 रकअत नमाज पढ़, रब का नाम ले, इस्तिखारा कर, मानता है तो ठीक, नहीं तो सलाम कर। ये अमल दुनिया में बड़ा असर दिखाता है, बड़ा असर दिखाता है। मामू जी ने एक बार बुलाया और कहने लगे बेटा आज हमारा खास दिन है। मैंने कहा जी, अभी तालिब इल्म था दूसरी क्लास का, ज्यादा इतनी खबर भी नहीं। कहने लगे कि ये चावल हैं, इन पे हमने कुल पड़े हैं, खत्म दिया, ये खाओ, मीठे हैं। मैंने कहा जी मुझे अच्छे नहीं लगते। अब ये नहीं पता कि कुल क्या है, खत्म क्या है। मैंने कहा जी मुझे नहीं अच्छे लग रहा है। कहा ये तुम्हें खाने पड़ेंगे। मैंने कहा मैंने नहीं खाना है। कहा स्कूल नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा वो आपकी मर्जी है। कहा वापिस बहन के पास भेज दूंगा। मैंने कहा जी वो भी आपकी मर्जी है। अब जाकर के एहसास हुआ कि अगर बंदे को इल्म ना हो, रब महफूज रखे तो ये उसकी अता है, और अगर पता हो तो फिर मैं दुनिया में देखता हूं मेरे अपने ही साथी हैं, हम मजलिस हैं, हम नवाला, हम प्याला हैं। मैंने घर में दावत की, खाने अपनी हैसियत के मुताबिक रखे, और
وجہ اس کے پیچھے ایک تھی کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا تھا، کچھ رکھا میں نے نہیں کھایا، کہنے لگے بھابیاں دی آکڑ نہیں مار دی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک موقع آئے گا دیکھوں گا۔ تشریف لائے، آئے، بیٹھے، میں نے زمزم میں چائے تیار کروائی، زمزم میں چائے تیار کروائی، اجوا رکھی اور چھوٹا شہد جو ہے اس میں 2-3 چمچ ڈال کے میں نے کہا پروفیسر صاحب چائے لیجیے۔ کہنے لگے یار تینوں پتا بھی ہے میں نے شوگر ہے، پھر تو شرارت کرنا۔ میں نے کہا ہاں، پانی زمزم کا، شہد چھوٹا، اخلاص اور محبت، بچھا ہوا دسترخوان، میں میزبان آپ میرے مہمان، میں نے آپ کو دعوت دی، آپ نے کیا بولا کہ مجھے شوگر ہے، تکلیف دیتی ہے، میں اس حلوے کو، حلوے کے جلوے کو، اس کے اوپر دیسی گھی کو اور یہ ماشاءاللہ تر و تازہ کو، بڑے نرم اور گرم کو کیا کروں، مجھے بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہم قربان کرتے ہیں کہ نہیں؟ میٹھا، کسٹرڈ، سویٹ ڈش، زردہ نہیں کھانا، تیار ہے، کیوں نہیں لیتے؟ شوگر ہے، بیماری ہے، ذیابیطس ہے، فلاں چیز ہے۔ حضرات اگر پیچش لگے ہوئے ہوں تو فلاں چیز نہیں لیتا۔ اگر تجھے علم ہو کہ میرا رب ناراض ہوتا ہے، یہ شرک ہے، یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہیں، یہ رسومات ہیں، اس سے دین کو خطرہ ہے، ایمان کو ڈر ہے، تو ہاتھ ہٹائے گا، پھر رشتہ داریوں کو نہیں دیکھے گا۔ تیری اس ادا کے اوپر رب راضی ہوگا کہ نہیں؟ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا فقد ذاق طعم الایمان۔ اسے ایمان کا اصل مزہ ملے گا، اور اس کے لیے تھوڑا سا سٹینڈ لینا ضروری ہوتا ہے۔ کیوں بھائیو؟ چلے گا کہ نہیں؟ رشتہ داروں کو بتا دو کہ ہم شافع معاشر کانفرنس سن کے آئے ہیں، ہمیں آپ کی سفارش سے زیادہ محبوب کی سفارش کی ضرورت، آپ لوگوں کی دن رات کی زیارتوں سے ان کی زیارت کی زیادہ چاہت، لہذا ہم دعوت دیتے ہیں آؤ پیغمبر کی پیروی کرو، کرو، سنت کو لو، اسوہ کو لو، قدوہ کو لو، ان کے پیچھے چلو، فالو کرو، جو محبوب کہیں کرو، جس سے روکے رک جاؤ۔ اگر تم ہمارا ساتھ دو گے ہم تمہارے، تم ہمارے۔ اگر ایسے نہیں ہو سکتا، آپ کے رستے جدا، ہمارے رستے جدا۔ یہ آپ کر کے دیکھیں، پھر آپ اپنی زندگی میں برکت دیکھیں گے۔ اور رب نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو مبارک بنایا، اس میں یہ پہلو بھی تھا۔ لیکن کریں کیا؟ ہمارے سامنے پیسہ رکاوٹ، ابراہیم علیہ السلام قربان کر چکے۔ آج قربانی کرنے کو سب تیار، لیکن یہ قربانی کون دے گا کہ اگر پیشہ شریعت کے مخالف ہے تو پیشے کو بھی قربان کیا جائے کہ نہیں؟ اگر میرا پیشہ سود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سود کھانے والا اچھا لگتا، آپ نے قدموں کے نیچے رکھا تھا۔ آپ کے چچا کو چھوٹے مہاجر نہیں تھے، سود پہ پیسہ دیتے تھے، لگاتے تھے، اور یہودیوں کے ہم پلہ تھے اس معاملے میں۔ پیسہ دیا، اللہ نے دولت سے نوازا تھا، لیکن کام کیا تھا؟ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں سب سے پہلے جن کے کاروبار کے اندر لگے ہوئے سود کے پیسے کو قدموں کے نیچے رکھا تھا، کون تھے وہ؟ آپ کا اپنا خون تھا، آپ کے رشتہ دار تھے۔ لہذا حق بنتا ہے کہ ہم یہاں رشتہ داری کو نہیں دیکھیں، اس معاملے کو دیکھیں کہ جس معاملے میں وہ ہیں، لیکن ہم لگے ہوئے ہیں، اپنا کاروبار نہیں چھوڑ سکتے، پیشہ نہیں چھوڑ سکتے، اس کی قربانی نہیں دے سکتے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ کام کر کے جاؤ، آپ کا اپنا عمل رب کے ہاں جو ہے وہ سفارش کرنے والا بنے گا اور میرٹ ہوگا، اللہ کو اچھا لگے گا۔ اور اسی لیے تو اعلان کیا ہے دوستو، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کو، اگر حالات خراب ہو جائیں تو پیشہ بدل لیتے ہیں، مجبوریاں ہوں تو پیشہ بدل لیتے ہیں، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کہیں تو ہم مجبور ہیں۔ کیا
ایک زانیہ، ایک شرابی، ایک جو ہے حرام کھانے والا کھلانے والا، یتیموں کا پیسہ لوٹنے والا لٹانے والا، اور وہ سب کچھ کہ جس کے لیے آج ہم چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لک رہے ہیں، فراڈ پہ فراڈ، دھوکے پہ دھوکا، جھوٹ پہ جھوٹ. حضرات یہ قربانی دے کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہیں کیا جا سکتا. کیا جا سکتا ہے لیکن شرط یہ ہو. لیکن اگر بات ہو نا جذبات کو گرمانے کی تو یہاں دے نعرے پہ نعرہ آئے گا، اور انداز مجھے بھی آتا ہے وہ. لیکن جس وقت بات ہوتی ہے نا اپنے عمل کی، اپنے کردار کی، گفتار سے نکل کر کے اس دنیا میں اترنے کی کہ جہاں پر رب راضی ہوتا ہے، عمل جو ہے ان کے وزن بنتے ہیں، ان کی کوالٹی بنتی ہے، اور اللہ رب العزت اسے قبولیت کی نظر سے دیکھتے ہیں. جب وہ موقع آتا ہے تو اس وقت پھر ہماری پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، رنگ اڑنے لگتے ہیں. تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ آج یہ کانفرنس جس کے اوپر اتنا خرچہ ہے، آپ لوگ آئے ہیں، اس کو سجایا ہے، محنت کی ہے، چلے ہیں، تو پھر ان چیزوں کو بھی سمجھیے اور ساتھ میں وہ پہلو بھی لے لیجئے کہ جس میں ہم نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو لینی ہے، لیکن ساتھ میں ان کی کہی ہوئی باتوں کی مخالفت بھی کر رہے تھے. اور ان میں سب سے بڑی چیز مجھے جو نظر آ رہی ہے آج وسیلہ ہے. کیا وسیلہ ہے؟ میں محبوب کے توسل سے، میں ان کی وساطت سے. ہاں بھائیوں، اہل حدیث کا پیغام سن لیجئے اور دنیا کو جا کر کے سنائیے کہ رب اور بندے کے درمیان سب سے بڑا توسل، سب سے بڑا وسیلہ جو فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، لابد ہے، مجبوری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں. جو اس وسیلے کو نہیں مانتا، تاریخ پوری گواہ ہے، اللہ اس کو مسلمان ہی نہیں جانتا، مومن ہی نہیں جانتا. یا وہ کافر ہو کے مرے، یا مشرک ہو کے مرے، یا وہ جو ہے اس دنیا کے اندر گمراہ ہو کے مرے، میرے رب کو پرواہ نہیں ہوتی. وہ رب اور بندے کے درمیان وقت کے پیغمبر کا وسیلہ ہوتا ہے. رہنمائی لو تو ان سے، ہدایت لو تو ان سے، زندگی کا سلیقہ سیکھو تو ان سے، نماز پڑھو اللہ کے لیے، طریقہ لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ وسیلہ ہے تمہاری کامیابی کا، یہ وسیلہ ہے تمہاری نجات کا، یہ وسیلہ ہے تمہاری دنیا میں کامرانیوں کا، یہ وسیلہ ہے تمہاری عظمتوں کا. اگر دنیا میں رفعت چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، مرتبہ چاہتے ہو، قبر کو آسانی سے دیکھنا چاہتے ہو، حشر اور نشر کے میدان میں معاملات جو ہے بڑے واضح دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر کے رب اور بندے کے مابین ہدایت کا صحیح وسیلہ سمجھ کے آؤ. لیکن جب یہ بات آتی ہے نا محبوب کے توسل، آقا کے طفیل، آپ کے واسطے ایسے، تو سارے ماشاءاللہ کہتے ہیں بلے بلے بلے، کیا کہنے. لیکن جب اہل الحدیث کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ فرض ہے، جو نہیں مانتا، نمرود کی غلطی کیا تھی؟ انہوں نے اس وقت کا وسیلہ رب اور بندے کے درمیان ہدایت کا، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانا. فرعون سے کیا غلطی ہوئی کہ رب اور بندوں کے مابین ہدایت کا وسیلہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا. یہ غلطیاں ہوتی ہیں. ابو جہل سے ہوئی، ابو لہب سے ہوئی، برباد ہو گئے، مٹ گئے، تاریخ نے نام بدل دیے، کردار تبدیل ہو گئے. لیکن ادھر بلال بھی آئے تھے. کیا خوبی تھی ان میں کہ رب اور بندوں کے مابین جس وسیلے کو مانا اور زندگی بھر مانا، قرض جانا، فرض جان کر کے مانا اور اس کے اوپر کام کیا، زندگی کا ایک ایک پل گزارا. لوگوں، اللہ نے کتنی عظمت سے نوازا. زمین پہ چلے اور قدموں کی چاپ رب نے جنتوں میں سنوائی. اس لیے اس وسیلے کو دو. یہ وسیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا اسوہ، آپ کا کردار، آپ کی نبوت، آپ کا دین، آپ کی شریعت، اتاری ہوئی وحی، اللہ کا دیا ہوا علم، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہوئی کتاب، آپ کی جناب، آپ کی روایات، آپ کی احادیث، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی صورت، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اگر کو لیں گے تو زندگی بنے گی اس طرح جس طرح رب دیکھ کے راضی ہوتا ہے. جی یہ تو دعوت دی ہے اہل حدیث نے. لیکن یار بگڑے کہتے نہیں جی اس کو چھوڑ کے اس کے لیے ہم نے چنا ہے، ہم نے
بھائی وہ آپ کا چناؤ ہے، اللہ نے مصطفیٰ کن کو بنایا، رب نے کسے چنا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کے لیے چنا ہے؟ آپ کے لیے۔ آپ کون ہیں؟ انسان ہیں۔ انسان جو ہے اس کے لیے رب نے شیطان کو دھتکارا تھا، آپ شیطان کے پیچھے لگ کر کے رحمان کو چھوڑ گئے اور اللہ کے پیغام کو، ان کے استفاء کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ گئے، تو کل قیامت کے دن شفاعتیں کیسے؟ کیا امید رکھ کے بیٹھے ہیں؟ صرف نام۔ میں دیکھتا ہوں کئی دفعہ ہوتا ہے باپ اس کا حق ادا نہیں کیا جاتا، جب وہ آخری لمحات میں ہوتا ہے تو کئی پاؤں دبانے آ جاتے ہیں، یہ پاؤں نہیں دبا رہا، اپنا مقصد نکالنا ہے، اور باپ دیکھ کے کیا کہتا ہے کہ یہ جس مقصد کے لیے آیا اس سے وہیں پہ رہنے دینا، یہ میرا کچھ نہیں لگتا، وصیت نامہ لکھ جاتا ہے، ہاتھ کر جاتا ہے، اخباروں میں دے جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا کہہ گئے ہیں، من عمل عملا، صوفی آئے، حاجی آئے، نمازی آئے، بڑا متقی آئے، پرہیزگار آئے، زاہد آئے، دیندار آئے، دنیا والا آئے، عمل لے کے آئے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، تو اس کا یہ عمل مردود ہوتا ہے، قبول نہیں ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شیر پنجاب مولانا منظور صاحب، مسلک حق اہل حدیث۔ اہلا وسہلا والسلام علیکم ہدیۃ منا نہدیھا الیکم احبابنا ما اجمل الدنیا بکم لا تکبر الدنیا وفیھا انتم۔ جس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے اور منوانے والے اس طرح کی بزرگ ہستیاں ہوں، یقیناً وہ دنیا کیوں خوبصورت نہیں ہوگی۔ ہم اہلا وسہلا کہتے ہیں، اور حضرات بات کو سمیٹیں کہ اپنے دامن میں عمل لے کر کے جاؤ، وسیلہ 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 وسیلہ۔ یاروں نے اتنا رٹا لگایا اور دنیا کو بتایا کہ اہل الحدیث نہیں ماننے والے۔ یاروں قسمیں اٹھانے کی عادت نہیں، لیکن ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اس نیلی چھت کے نیچے کبھی دن کو دیکھ، کبھی رات کو دیکھ، اس توسل کو، اس وسیلے کو، اس ذریعے کو، اس رابطے کو، اللہ کے بتائے ہوئے اس نظام اور سسٹم کو اگر سب سے زیادہ کسی نے لیا ہے الحمدللہ تو اہل الحدیث نے لیا ہے۔ سب نے چھوڑا ہے۔ کسی نے ہدایت کا ذریعہ اپنے علاقے کے اپنے امام کو بنایا، کسی نے کسی کو لیا، لیکن اہل الحدیث کی پوری زندگی، پوری تاریخ، پوری ہسٹری، ان کا حاضر، ان کا ماضی الحمدللہ گواہ ہے کہ ہم نے اسی کو وسیلہ سمجھا جس کو رب نے آسمان سے ہمارے لیے اپنے اور بندوں کے درمیان ہدایت کا ذریعہ بنایا، پیغام پر بنایا اور رسول بنایا، نمائندہ بنایا، قاصد بنایا، اور وہ اللہ کو اس دنیا میں ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ ہم انہی کو مانتے ہیں، انہی کے انداز کو لیتے ہیں۔ اپنے دامن میں یہ عمل لے کر کے جاؤ، تھوڑا سا عمل بھی اللہ فوری قبول کریں گے۔ مجھے وہ مثال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، کتنی خوبصورت مثال ہے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، یہ حکم ہے، لیکن مثال کی طرف لوٹے۔ آپ کے پاس ایک کھجور ہے، اور کھجور بھی کہاں کی ہے؟ کہاں کی ہے؟ پاکستان کے کسی خطے کی کھجور نہیں، فیصلہ آباد کا وہ کھٹا سا ڈوکا ہے جو گلے کو پکڑ لیتا ہے۔ آپ کو وہی، اور آپ نے جس سے لیا ہے اس نے آدھا کھا کے دیا ہے۔ بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ نے اس میں سے بھی آدھا کھا لیا، تھوڑا سا بچا ہے۔ سائل نے سوال کر لیا اور آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے، حکم سمجھ کے، طریقہ سمجھ کے، یہ نہیں دیکھا کہ تھوڑا ہے، فیصلہ آباد کا ڈھوکا ہے، حقیر ہے، میں اس میں سے اس کو کیا دوں، میں تو خود میں نے مانگ کے لیا ہے۔ محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آپ نے اس کھجور یا اس ڈھوکے کے اس ٹکڑے کو اس مانگنے والے کے ہاتھ پہ رکھ دیا ہے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ اس عمل کو اللہ اتنی محبت کی نظر سے دیکھیں گے کہ قیامت کے دن اسی کھجور کے ٹکڑے کو بندے اور جہنم کے درمیان دیوار بنا دیں گے۔